हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11वीं का जिस्मानी तलीम यानी फ़िज़िकल एजुकेशन का बाब अव्वल, जिसका नाम है जिस्मानी तलीम की तारीफ़ व अहमियत। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ लेंगे एक बार तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इंसान आपसे इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ज़रूर आता होगा। तो यहाँ पे जो इसका नाम है जिस्मानी तलीम की तारीफ़ व अहमियत, इसके अंदर दो बातें बताई हैं इसने। एक तो जिस्मानी तलीम की तारीफ़ और दूसरा जिस्मानी तलीम की अहमियत। तारीफ़ का मतलब ये है कि डेफिनेशन और अहमियत का मतलब इम्पोर्टेंस। आपको पहले चैप्टर में दो बातें बताई जाएंगी, एक तो डेफिनेशन और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन और जिस्मानी तलीम। इस पूरे चैप्टर में जो पहला चैप्टर है तारीफ़ के मुतालिक, डेफिनेशन के मुतालिक, इसमें 6 डेफिनेशन बताई गई हैं। 6 डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन बताई है चार्ल्स बर्चर ने। चार्ल्स बर्चर ने क्या कहा है जिस्मानी तलीम के मुतालिक, इस बात को देख लेते हैं। चार्ल्स बर्चर ने कहा कि जिस्मानी तलीम मुकम्मल तलीमी अमल का जज़्वे कामिल है। उसने कहा कि जिस्मानी तलीम जो है वो जितना भी तलीमी अमल होता है उसका जज़्वे कामिल है। आपने ये वर्ड जज़्वे कामिल याद रखना है। और ये वो मैदान अमल है जिसका दायरा कार उन ख़ास सरगर्मियों के ज़रिए जो इस मकसद के लिए मुंतखब की गई हैं कि जज्बाती, ज़हनी, समाजी, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद शहरी बनाने में मदद व मावन साबित हो। यहाँ पे चार्ल्स बर्चर ने कहा कि जो जिस्मानी तलीम होती है ये वो मैदान है। इसने उसको एक मैदान कहा है और ये ऐसा मैदान है जिसके अंदर ऐसी सरगर्मियाँ शामिल हैं कि जिन सरगर्मियों का मकसद ये है कि एक इंसान जज्बाती, ज़हनी, समाजी और हर लिहाज से सेहतमंद इंसान बन सके। पहला उसने क्या कहा है, इसको एक मैदान का नाम दिया जिस्मानी तलीम को। दूसरा उसने कहा है ये मैदान ऐसी सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। फिर उसने सरगर्मियों के बारे में बात की है। तीसरा उसने बात की है कि इन सरगर्मियों के ज़रिए एक इंसान जज्बाती, ज़हनी, समाजी, जिस्मानी के लिहाज से सेहतमंद इंसान बन सके। इसीलिए ये मैदान जो है ये एक ऐसा मैदान अमल जिसको तमीर किया जाता है या बनाया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। दूसरी तारीफ़ की है जेबी निश ने। उसने कहा है जिस्मानी तलीम इल्म का वो हिस्सा है जो बड़े अज़लात की हरकत और इनसे मुतल्लिक़ा रद्द-ए-अमल से वाबस्ता है। अब आप कहेंगे ये देखिए ये कितनी ही ईज़ी और आसान तरीन तारीफ़ की है इसने आसान लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी है ये बोल के कि जिस्मानी तलीम फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो बड़े अज़लात जो होते हैं उनकी हरकत और उनसे मुतल्लिक़ा रद्द-ए-अमल से बसता है। यानी कि आप जब भागते हैं तो क्या होता है, आप अपने बड़े अज़लात टांगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप फुटबॉल की किक लगाते हैं तो आप एक रद्द-ए-अमल करते हैं। यानी आपके बड़े अज़ला का ये रद्द-ए-अमल हुआ, फुटबॉल की किक जो है वो रद्द-ए-अमल हुआ आपकी टांग का। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जेबी निश, जिसने कहा है जिस्मानी तलीम इल्म का वो हिस्सा है जो बड़े अज़लात की हरकत और उनसे मुतल्लिक़ा रद्द-ए-अमल से बसता है। तो इट्स वेरी ईजी। उसके बाद जो डेफिनेशन नंबर 3 है वो ये है कि जिस्मानी तलीम जो है वह तलीम का वो हिस्सा है जिसका मकसद जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए इंसान की नशोनुमा करना है। इसने यहाँ ये लिखा नहीं गया कि किसने ये बात कही है, लेकिन इसकी तारीफ़ में तीसरी तारीफ़ ये भी है कि ये एक ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिनका मकसद होता है कि इंसान की नशोनुमा हो सके, जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, हर तरह की। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये है कि जिस्मानी तलीम उन तब्दीलियों का मजमूआ है जो किसी फ़र्द वाहिद में उन तजर्बात की वजह से रोनमा होती हैं जिनका महवर हरकती सरगर्मियाँ होती हैं। यहाँ पे इस इंसान ने ये कहा है कि जिस्मानी तलीम जो है वो कुछ तब्दीलियों का मजमूआ है और वो तब्दीलियाँ किसी भी फ़र्द वाहिद में तब पैदा होती हैं जब वो किसी हरकती सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार करता है। यहाँ तक आई थिंक आपको सही से पता चल चुका होगा। द नेक्स्ट वन ये है, रोज़ैलेंड कैसिडी के कहने का मकसद ये है कि जिस्मानी तलीम उन तब्दीलियों का मजमूआ है, यानी कि जिस्मानी तलीम कुछ तब्दीलियों का मजमूआ है सिंपल वर्ड में। और ये तब्दीलियाँ तब पैदा होंगी जब कोई इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करेगा। ज़ाहिरी बात है कि जब कोई इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है तो उसमें स्ट्रेंथ पैदा होती है, उसमें डिसिप्लिन पैदा होता है, वो अपनी टीम के साथ काम करना जानता है और वो बर्दाश्त करना सीखता है, हार बर्दाश्त करना सीखता है और जीतने के बाद दूसरों के साथ कैसा रवैया अपनाना है ये भी सीखता है। तो डैट इज़ कि ये क्या कहना चाहता है रोज़ैलेंड कैसिडी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वन डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो जॉन डेवी ने की है। वो कहता है कि जिस्मानी तलीम में ऐसी सरगर्मियों पर अमल किया जाता है जिनसे इंसानी तर्ज़ अमल के बनाने में बलीदगी और ज़हनी नशोनुमा के तकाज़े पूरे होते हैं।
اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی تعلیم میں ہم ایسی سرگرمیوں کو کرتے ہیں جن کے ذریعے ہماری جسمانی بلیدگی میں جسمانی اور ذہنی نشوونما کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دا نیکسٹ ون از ڈیٹ، سب سے لاسٹ ڈیفینیشن ہے، سب سے لاسٹ تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ جسمانی تعلیم پورے تعلیمی عمل کا لازمی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی طور پر صحت مند شہری پیدا کرنا ہے. میرے خیال سے یہ سب سے بیسٹ ڈیفینیشن ہے ایٹ دا اینڈ، اور اس میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ ایک تعلیمی نظام کا لازمی حصہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شہری پیدا کرنا جو صحت مند ہوں، جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے. اب ہم پڑھیں گے جسمانی تعلیم کی اہمیت. اب ہم اہمیت پہ آ جاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیوں ہے. انسان کی ابتدائی آفرینش سے ہی جسمانی اقتدار سرگرمیوں کا احساس تھا. یعنی انسان جب پیدا ہوا دنیا میں آیا تھا، اس کو تب ہی سے احساس تھا کہ جسمانی سرگرمیاں کتنی ضروری ہے. زمانہ قدیم میں تعلیم کی ابتدا سے پہلے جسمانی سرگرمیاں معاشرے کے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. جب فزیکل ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ نہیں آئی تھی، تب بھی جسمانی سرگرمیاں معاشرے میں مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں. لوگ جنگیں کرتے تھے، جو لوگ مضبوط ہوتے تھے ان لوگوں کو زیادہ جنگوں میں ان کو عزت ملتی تھی، زیادہ ان کو شہرت ملتی تھی، جو زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے دوسروں کی نسبت. کبھی یہ کارآمد اور مفید مقاصد کے لیے کے حصول میں کام آتی تھی، اور کبھی بہیمانہ اور سفلی خواہشات کی تکمیل کے لیے. وہ کہتے ہیں جسمانی سرگرمیاں کبھی کبھی تو کارآمد اور مفید مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے لوگ، لیکن کبھی کبھی بہیمانہ اور سفلی خواہشات کی تکمیل کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے، جو مضبوط لوگ ہوتے دوسروں پر ظلم کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی یہ کارآمد اور مفید مقاصد کے لیے استعمال بھی ہوتی تھیں. اگر کسی نے بڑے بڑے محلوں کی تعمیر کے لیے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اپنے جسمانی سرگرمیوں کو حصول میں لے کے آتے تھے، تو دس از دا پوائنٹ. اس کے بعد ہے پہل انسان جسمانی توانائی اپنی بقا کی جدوجہد میں حصول خوراک کے لیے اور پرخطر ماحول سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا تھا. یعنی پہلے انسان جسمانی توانائی جو تھی وہ اپنی بقا کی جدوجہد میں، یعنی اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، تو پھر ان کا کام ہوتا تھا کہ آگے سے جنگ کرنا اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنا، تاکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا. اور دوسرا خوراک کے حصول کے لیے یہ لوگ جو تھے جنگل میں گھومتے تھے اور جانوروں کا شکار کرتے تھے تاکہ یہ لوگ اپنی خوراک کو حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ پرخطر ماحول سے بچاؤ کے لیے پہلے لوگ جو تھے اپنے گھر کو بناتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، مٹی کے ساتھ یا لکڑیوں کے ساتھ، تو یہ تمام کام وہ کرتے تھے. اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار عموماً اختراعی سرگرمیوں اور ہم آہنگ حرکات کے ذریعے کرتے تھے یا کرتا تھا. انسان کو پہلے سم ٹائم تو انسان کو بولنا آتا نہیں تھا، الفاظ تو بعد میں آئے ہیں. پہلے انسان جو تھے وہ اپنی حرکات کے ذریعے بھی اپنے احساسات جذبات کا اظہار کر دیتے تھے. علاوہ ازیں جنگی تیاریوں میں ایسی جسمانی اقتدار مثلاً حصول قوت برداشت، مہارت طامہ اور تیز گامی کو اپناتا تھا. جو انسان تھا وہ جنگی تیاریوں میں بھی جسمانی اقتدار کو مثلاً حصول قوت کو، یعنی وہ پہلے زمانے میں نا چھوٹا بچہ ہوتا تھا گائے کا، اس کو اپنے کندھے بٹھا کے نا جو اینسیڈ لوگ تھے ورزش کیا کرتے تاکہ ان کے مسل اسٹرانگ ہو. تو جنگی تیاریوں میں وہ لوگ خود کو ورزشیں کرواتے تاکہ ان کے مسل، تب بھی لوگ ورزشیں کرتے تاکہ ان کے مسل، ان کی بون اسٹرانگ ہو. تو یہاں پہ اس کے علاوہ قوت برداشت، آپس میں لڑتے تھے اور اپنی باڈی میں قوت برداشت پیدا کرتے تھے. مہارت طامہ مین تیر اندازی اور گھوڑا جو ہے اس کو جو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو گھوڑا چلانا آتا ہے، ہارس رائڈنگ، دیز آل تھنگز جو ہے، ان تمام چیزوں میں یہ لوگ مہارت حاصل کرتے تھے. یہ حقیقت ہے کہ قدیم روم کی عظیم تہذیب فرصت کے لمحات کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے المناک انجام کو پہنچی. لیکن جو روم کے لوگ تھے وہ فرصت کے لمحات کو بجائے کے سرگرمیوں میں گزارنے کے عیش و عشرت میں گزارتے تھے. ان کے ہاں جسمانی اور ذہنی انحطاط اس لیے رونما ہوا کہ وہ بے عملی کا شکار ہو گئے. یعنی ان لوگوں نے بے عملی کو اپنایا، محنت کرنا چھوڑ دی اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگے.
یہ وہ لوگ تھے جو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگے۔ جانور بھی حرکت کرتا ہے، ان لوگوں نے بالکل بھی محنت کرنا چھوڑ دی۔ دور حاضر میں جب انسان تہذیب و تمدن کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دور حاضر میں جب انسان کو تہذیب و تمدن کی روشنی نے منور کر دیا، یعنی اس کو شعور آ چکا ہے، اس لیے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا اب بھی ہمیں اپنے اور اپنی آنے والے نسلوں کے لیے جسمانی توانائی اور معزونیت کے پروگراموں کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ کیا آج بھی ہمیں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں آنے والی وہ اس چیز سے بچ سکیں، بے عملی سے بچ سکیں، تو کیا ہمیں ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے جو جسمانی توانائی اور موزونیت پر مشتمل ہو؟ بالخصوص اس لیے بھی کہ اب خوراک حاصل کرنے میں چند دشواری پیش نہیں آتی اور جنگیں بھی کم اور طویل وقفے کے بعد ہوتی ہیں۔ نیز درخت کاٹے جانے کے باعث جنگلات وحشی جانوروں اور دیگر خطرات سے پاک ہو گئے ہیں۔ معاشرے نے شہرت کے سلسلے میں قومی اور بین الاقوامی قوانین وضع کر لیے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل وجوہات کے باعث موجودہ دور میں جسمانی تعلیم کی پہلے کی نسبت کئی زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلے تو پھر بھی ضرورت تھی، جنگیں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کو اپنی توانائی کو برقرار رکھنا پڑتا تھا۔ اب خوراک حاصل کرنا بھی آسان ہے، ہر چیز آسان ہو چکی ہے، اور ایسے بین الاقوامی قوانین آ چکے ہیں کہ اب کوئی بھی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم آج دیکھیں تو آج ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ جسمانی تعلیم پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں مندرجہ ذیل وجوہات کے باعث۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں؟ پہلی ہے، دور حاضر میں انسان بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب پیدل چلنے کی بجائے ہر جگہ سواری میں سفر کرتا ہے، کھڑے رہنے کی بجائے بیٹھا رہتا ہے، اور جسمانی سرگرمیوں میں خود حصہ لینے کی بجائے محض تماشائی بننا ہی کافی سمجھتا ہے۔ آپ کو یہاں تک تو سمپل سمجھ آ گیا کہ انسان کیا کر رہا ہے آج کل۔ دوسرا یہ ہے کہ سائنس کی تحقیقات کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی خودکار مشینی آلات انسان کا بہت سا کام کرنے لگیں گے۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جوہری توانائی اور خودکار مشینوں کے بدولت حاصل کردہ فالتو وقت کیسے گزارے گا؟ تفریحی مشاغل مثل سینما، ٹیلی ویژن، ریڈیو، موٹر کار کی سواری اور ایسے ہی دیگر مشاغل انسان کو ان سب جسمانی فوائد سے محروم کر سکتے ہیں جو مشینی دور سے پہلے اسے میسر تھے۔ یعنی سائنس کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسی مشینیں آ رہی ہیں جو انسان کے تمام کام کریں گی، اور پھر انسان اور زیادہ جو ہے وہ جسمانی فوائد سے محروم ہو جائے گا، اور وہ کیسے اپنا فالتو گزارے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تعلیمی اور جسمانی نوعیت کے مشاغل کی بجائے ہمیں ذہن تخریب کاری اور پریشان کن تفکرات اور دیگر دنیائی مسائل کی اماجگاہ بنتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اب بجائے کہ تعلیمی جسمانی نوعیت کے مشاغل میں خود کو جوڑنے کی بجائے اب وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اور اس کا ذہن خیالوں میں الجھا رہتا ہے۔ ایک طاقتور قوم کی تشکیل کے لیے معاشرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس امر کا خیال رکھے کہ اس کے افراد اپنے فارغ اوقات صحت مند مشاغل اور فلاحی کاموں میں صرف کریں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی معاشرے کو چاہیے کہ اس کے جو افراد ہیں وہ اپنا جو فارغ اوقات ہیں وہ صحت مشاغل میں گزاریں اور فلاحی کاموں میں گزاریں، نہ کہ غلط کاموں میں گزارنے کی بجائے۔ اس کے بعد دور جدید کی مہذب سوسائٹی میں بیشتر جرائم عموماً نوعمر افراد کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر معمولی حرکات کے ذریعے اپنی برتری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے جو نوعمر افراد ہیں، جیسے سے جو بوائے ہوتے ہیں جب وہ اپنی پیوبرٹی لائف میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ رسکی ہو جاتے ہیں، لیکن بیکاز جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ ان کو وہ موقع فراہم نہیں کرتا جسے جب ٹیلنٹ کو شو کر سکیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ غیر معمولی حرکات کرتے ہیں، یعنی کہ ون ویلنگ کرتے ہیں سڑکوں میں آ کے، اور ڈفرینٹ قسم کی وہ ایکشنز کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال سے دو چار قوم اپنے حالات کی اصلاح کے لیے پولیس کی امداد بڑھاتی ہے یا کبھی وسائل کی جیل خانوں اور بحالیاتی دوروں پر صرف کرتی ہے، تو پھر اس کی ہمیں یہی ملتی ہے
علاج اس کا یہی نکلتا ہے کہ پھر پولیس کو بڑھایا جائے اور جیل خانوں کو بڑھایا جائے، بحالیاتی اداروں کو بڑھایا جائے، بجائے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں۔ تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اس قدر غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پولیس پر پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے اور اداروں پر خرچ کرنا، جو کہ جیل خانے وغیرہ، ان اداروں پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ کیوں انسان کو ضرورت ہے زیادہ آج کے دور میں جسمانی مشقت کی یا جسمانی سرگرمیوں کی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے انسان کے لیے اس کے گرد و پیش کے حالات اسے نفرت، پریشانی اور خوف سے دوچار کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھیوں سے نسبتاً زیادہ مشاعرے کے حصول اور مالی بہتری کی جدوجہد میں بھی شامل ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر انسان جو ہے پریشان ہے کہ وہ کیسے دوسرے انسان سے آگے بڑھ سکتا ہے، یا اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگ خود کو سیکیور محسوس نہیں کرتے اور پریشانی اور خوف میں دوچار رہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے اعصابی نظام اور جذبات کو اہنگ کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کے جذبات اور اعصابی نظام زمانہ قدیم کے انسان جیسے ہی ہیں۔ آج کل کے انسان خود کے اعصابی نظام کو، جذبات کو بہت مشکل، خود کو ہم کرنے میں مشکل محسوس کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار رہ رہا ہے، حالانکہ اس کے جذبات، اعصابی نظام بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلے لوگوں کا تھا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ بہت مضبوط ہوا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس لیے مضبوط تھے بیکاز انہوں نے خود کو مضبوط کیا تھا، اپنے حالات میں محنت کر کے اپنی باڈی کو استعمال کرنے کے بعد وہ مضبوط ہوئے تھے۔ پانچویں وجہ اس کے بعد عہد قدیم میں انسان کا سب سے بڑا فرض اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے خوراک مہیا کرنا ہے اور مخالف عناصر سے بچاؤ کرنا ہوتا تھا، چنانچہ اس کا بیشتر وقت بیرون خانہ مشاغل میں گزرتا تھا۔ پہلے زمانے میں انسان کا سارا وقت اپنے گھر سے باہر گزرتا تھا، اس نے خوراک حاصل کرنے جنگل جاتا تھا، خوراک حاصل کرتا تھا اور مخالف عناصر سے بچاؤ کرتا تھا، یعنی کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ سرگرمیوں میں مشغول رہتا تھا۔ ان مشاغل کی بدولت اس کا جسمانی اور اعصابی نظام اہنگ ہو جاتا تھا، جس وجہ سے اس کا جو اعصابی نظام تھا اور جسمانی نظام تھا وہ مضبوط تھا۔ اس کے برعکس آج کل انسان ذہنی پریشانی کا شکار ہے، وہ عموماً دل کے عارضے، گردے کی بیماریاں، فالج اور معدے کی نسور کا ستایا ہوا ہے، چنانچہ وہ آسانی سے اعصابی کمزوری کا نشانہ بن جاتا ہے، کیونکہ انسان جب جسمانی طور پر بیمار ہوگا تو ذہنی طور پر وہ بیمار خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو باڈی ہے، اس کا پین، اس کی باڈی جو اتنا ڈیفیکلٹ محسوس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اعصابی کمزوری کا شکار ہونا اس کے لیے کنفرم ہو جاتا ہے۔ بیشتر ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آج کل مندرجہ ذیل قسم کی بیماریوں میں نسبتاً زیادہ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ جب تک جدید بدوباش میں ذہنی تناؤ کم نہیں ہوتا، زندگی دوبر رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہیں، اور جب تک لوگوں کا ذہنی تناؤ کم نہیں ہوتا ان کی زندگی ایسی ہی رہے گی۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ متوازن اور موزوں منصوبہ بندی کے تحت جسمانی تندرستی کے لائحہ عمل مرتب کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ آپ جو ہے وہ منصوبہ بندی کریں کہ آپ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو فٹ رکھیں گے، صحت مند رکھیں گے، ایسے منصوبے کریں۔ اس کے بعد یہ ہے اور انسان کی صحت کے انحطاط کو روکا جائے، یعنی انسان کو برباد ہونے سے روکا جائے، اس کے صحت کے نقصان کو روکا جائے۔ نتیجتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسمانی تعلیم بیک وقت سائنس بھی ہے اور فن بھی۔ آپ کو سوال آ سکتا ہے پیپر میں کہ جسمانی تعلیم سائنس ہے یا فن ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ بیک وقت سائنس بھی ہے اور فن بھی ہے۔ حرکت کے قوانین، جسمانی اعضاء کے فعل اور ان کے رد عمل کے اثرات جسمانی تعلیم کو سائنس کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم سائنسی اعضاء کے فعل دیکھیں، یعنی اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، اس لیے جسمانی تعلیم کو ہم سائنس کہیں گے۔ اور کھیل، اختراعی سرگرمیاں، جمناسٹک اور حرکات کا ماہرانہ عمل اسے فن کار بناتے ہیں۔
کوئی انسان کیسے جمناسٹک کرتا ہے، کیسے اس کو کر کے دکھاتا ہے، یہ تمام حرکات اس کا فن مولا بناتی ہیں، اس لیے اس کو اس کا فنکار بناتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ طلباء کو معیاری قامت، جسمانی سرگرمیوں میں مہارت، اعضاء اور پٹھوں کی صحت مندانہ فعال، بیماریوں سے بچاؤ اور تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت ذہن نشین کروائی جائے، کیونکہ یہ جسمانی تعلیم کا حصہ ہیں۔ اگر ایسا ہو تو افراد پر یقیناً صحت مندانہ اثر ہوگا۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ کھیل اور ورزش فقط اسکول اور کالج کے طالب علموں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ضعیف العمر سے قطع نظر سب افراد کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بدولت جسمانی قوت میں ترقی، شہریت کا شعور اور فارغ لمحات کا صحت مندانہ استعمال ضرور پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اتنا سا، اور باقی بھی آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے کہ جسمانی تعلیم کیوں اہم ہے۔ پہلے انسان جو تھا وہ زیادہ کام کرتا تھا، اس کو جنگل میں جانا پڑتا تھا، خوراک کے لیے لڑنا پڑتا تھا، لیکن آج کل انسان اور زیادہ جو ہے وہ فالتو وقت میں زندگی گزار رہا ہے، جس کے وہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے بتانی ہیں اس کی اہمیت میں۔ تھینک یو سو مچ۔